Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ऐसे सुन रहे थे कि हमारे सिर्फ कान सुनते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म सुन रहा था, तो कैसा यकीन होगा। ऐसा यकीन पैदा फरमाकर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को 3 मसले समझाए। पहला मसला अपनी वहदानियत का समझाया और दूसरा मसला नमाज के कायम करने का समझाया। ये दोनों मसले बयान हो चुके हैं, आप सुन चुके हैं। तीसरा मसला इस पहली मुलाकात में ऐसा यकीन पैदा फरमाकर जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समझाया, वो क़यामत के आने का मसला है कि ए मूसा, क़यामत आ कर के रहेगी, आने वाली है और पक्की बात है। फिर क़यामत के बारे में अल्लाह पाक ने 3 बातें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझाई। पहली बात तो ये समझाई कि क़यामत का आना 100% यकीनी है। इन्न साअता आतियतुन, कलाम अरबी में जिस जुमले के शुरू में लफ्ज़ इन्ना आ जाए, उस जुमले के मज़मून में ताकीद वाला माना पैदा हो जाता है। पक्की बात है, बेशक इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं कि क़यामत आने वाली है। एक तो अल्लाह पाक बोल रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा जिस्म सुन रहा है, और ये भी यकीन वाली बात है। और फिर अल्लाह पाक जुमला भी ऐसा इरशाद फरमा रहे हैं कि मूसा, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं, क़यामत ने आना है। क़यामत वाला जो मसला है, ये सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुत्तफ़िक़ा बयान करदा मसला है। लेकिन चूँकि किसी ने क़यामत को देखा नहीं, और है भी बड़ी अजीब बात कि अरबा खरबा इंसान दुनिया में आए और अपना अपना वक़्त गुजार करके दुनिया से चले गए, फिर उनको मट्टी खा गई, उनके जिस्मों को, उनकी अज्जा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अरबा खरबा इंसान आनन फानन सारे ज़िंदा हो जाएं। ये काफरों को ये बात समझ में नहीं आती थी, हर इंसान को समझ में नहीं आती, अजीब बात है। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अंदाज बदल बदल करके इंसान को ये बात समझाने की कोशिश फरमाई और उसके दिल में ये यकीन बिठाने की कोशिश की कि किसी तरह इंसान को यकीन आ जाए। और असल ये सारा मसला यकीन का है, हमें यकीन नहीं आ रहा, और जब बंदे को यकीन आ जाता है तो फिर उसकी नींद, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह पाक जैसे एक तजर्बाकार प्रोफेसर होता है ना, वो अपने क्लास के जो उसके स्टूडेंट होते हैं, तलबा होते हैं, उनको एक मुश्किल मजमून समझाना चाहता है तो पहले एक अंदाज से बयान करता है। वो कहते हैं उस्ताद जी कोई बात भी पल्ले नहीं पड़ी, तो वो फिर एक दूसरा अंदाज इख्तियार करता है, फिर भी कहते हैं समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो थोड़ा सा नीचे सतह पे आके तीसरा अंदाज इख्तियार करता है। तो अल्लाह पाक सारे प्रोफेसरों के पैदा करने वाले, सारे बोलने वालों के पैदा करने वाले, सबको समझाने का जो मलका है वो किसने अता किया? अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक के अपने समझाने का अंदाज फिर कैसा हो? तो अल्लाह पाक ने हद कर दिए। जो मसला भी, तौहीद वाला मसला तो कई दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ कि जो बात भी अल्लाह पाक ने समझाई है ना, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अगर थोड़ा सा उसमें गौर कर ले तो उसको बात समझ में आ जाती। तो ये क़यामत का यकीन पैदा करने के लिए अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ अंदाज बयान फरमाए, उनमें से मुख्तलिफ दरसों में कई अंदाज बयान हो चुके हैं। आज एक अंदाज आपको सुनाना है। उस अंदाज का खुलासा ये है, पहले एक मिसाल समझिए। मिसाल ये है कि आपकी ये जो फेडरेशन सोसाइटी का इलाका है, इस इलाके में एक आदमी आया
اور ایسی شکل و صورت کا ہے کہ نورانی اس کا چہرہ، سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے، داڑھی اس کی سنت کے مطابق ہے، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، چہرے سے انوارات ٹپک رہے ہیں، بڑا پیارا۔ وہ آیا اور آ کر کے جو ہے نا کہتا ہے کہ راجہ بازار میں، غور سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں میرے اوپر الزام لگا، جاگ کر کے سنیں، راجہ بازار میں بم کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایسا شدید دھماکہ ہوا ہے کہ سینکڑوں آدمی مر گئے ہیں، اور ایمبولینس گاڑیاں میں نے خود بھاگتے ہوئے اسپتالوں کی طرف دیکھی ہیں، کئی زخمی ہیں۔ ابھی تک ریڈیو، ٹی وی، سوشل میڈیا، نیٹ، ان چیزوں میں کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اسی شکل و صورت کا ایک اور آدمی آیا، سفید لباس والا، خوبصورت چہرے والا، پگڑی والا، داڑھی والا، سلوار ٹخنوں سے سنت کے مطابق اس کے اوپر، وہ بھی آ کر کے یہی خبر دیتا ہے۔ 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر ایک اور آدمی آیا، اسی طرح یکے بعد دیگرے آتے گئے 100 آدمی آج کے دن فیڈریشن سوسائٹی میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے وقفے سے یہ ایک ہی خبر دی ہے کہ راجہ بازار میں بم کا ایسا شدید دھماکہ ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم اخبارات پڑھو کہو کہ مفتی صاحب میں نہیں کہہ رہے۔ ہاں جی، نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے۔ میں اپنی اس پرانی مسجد میں ایک دفعہ درس دے رہا تھا، سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان ہو رہی تھی۔ حضرت ابو سعید ایک صحابی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے نا تم مجھے یاد دلانا، میں تجھے قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صورت ہے نا وہ بتلاؤں گا۔ جب مسجد سے ہم نکلنے لگے اس سے پہلے مجھے یاد دلانا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی، پھر آپ جب مسجد سے تشریف لے جانے لگے تو اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا تھا تو وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔ یہ حدیث میں نے بیان کر دی۔ درس ہو گیا، دعا ہو گئی، لوگ جو ہے نا چلے گئے۔ ایک دو دوست میرے پاس بیٹھے تھے، ایک خان صاحب بھی ہمارے پرانے دوست درس میں شریک تھے، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں مسجد سے جب نکلوں گا تو ایک صورت بتاؤں گا۔ میں بھی حیران پریشان کہ کیا کہتا ہے۔ وہ جو ساتھ دوست بیٹھتا اس نے کہا وہ جو آپ نے حدیث سنائی تھی یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو سننے والے جب سو کر کے سنتے ہیں تو پھر وہ ایسے لطیفے چھوڑتے ہیں۔ تو بھئی دھماکہ ہوا نہیں، میں ویسے ایک مثال دی۔ تو یکے بعد دیگرے اس شکل و صورت کے 100 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر کے خبر دی، تو سچ بتلائیں کہ ہمیں یقین آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ایک تو خبر دینے والے ایسے، اور مسلسل 100 آدمی ہیں بھائی، ایسے نورانی چہرے والے، ایسا یقین آئے گا کہ آپ کا نوجوان بیٹا موٹر سائیکل نکال کر کے راجہ بازار سودا لینے جاتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا، اس کو جانے دیں گے؟ بھئی وہاں ایمرجنسی ہے، حالات خراب ہیں، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا ایک نبی نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اور ایک روایت 2,24,000 انبیاء کی، 2,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے مختلف خطوں میں آئے، مختلف علاقوں میں آئے، زمین کے مختلف ٹکڑوں پہ آئے، اور مختلف زمانوں میں آئے۔ ایسے آئے کہ ایک نے دوسرے کو نہیں دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو نہیں دیکھا، کہ آدمی یہ کہے انہوں نے مل کر کے کیوں منصوبہ بنایا ہوگا۔ سارے کے سارے نورانی شکل والے، ایسے خوبصورت، ایسے حسن و جمال والے کہ اللہ پاک نے ان جیسا خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کیا، اور ایسی امانت اور دیانت والے، اور ایسی صداقت والے کہ ان کی امانت اور دیانت کی گواہی جو تھے وہ ان کے بدترین دشمن بھی دیا کرتے۔ ایسے اللہ پاک نے وہ انبیاء کو بھیجا، ان میں سے ہر آنے والے نبی نے آ کر کے ایک ہی خبر دی کہ اے انسانوں تم نے مرنا ہے،
اور مرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سب کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور فرما کر اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے پوچھیں گے. لیکن ہمیں پھر بھی یقین نہیں آ. تو اللہ پاک نے یہ جو انداز اختیار کیا نا, 1,24,000 نبی بھیجے, ورنہ ایک ہی نبی کافی تھا. اس کے ساتھ ایک ہی کتاب اللہ پاک جامع معنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتار دیتے. 1,24,000. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک ہی بات اس کو بہت سارے آدمی بار بار آ کر کے بتائیں اور سنائیں تو اس کا دل جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اتنے سارے بندے جو کہہ رہے ہیں. اب یہ سارا میڈیا کا زمانہ جو جہان کا جھوٹ ہے وہ میڈیا پہ آتا ہے, پراپگنڈا ہوتا ہے, سیاسی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں اور بھولے بھالے عوام الناس ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور سارا جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے, جب ایک بات اس کے سامنے بار بار دہرائی جاتی ہے اور پھر دہرانے والے ایسے پاک اور صاف لوگ ہوں تو پھر قدرتی طور پر اس کو یقین آتا ہے. تو اللہ پاک نے ہر نبی سے یہ اعلان کروایا کہ قیامت آنے والی ہے اور تم نے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ پاک تم سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے دنیا والی زندگی کا حساب و کتاب. ایک اور انداز اللہ پاک نے, کسی چیز کو سن کر کے جب بندے کو یقین آ جائے تو اس کو عربی کی اصطلاح میں قرآن و حدیث میں علم الیقین کہتے ہیں. سن 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 کر کے اتنا سنا. آپ نے لندن نہیں دیکھا ہاں, لیکن لندن کے بارے میں آپ نے اتنا سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مولوی صاحب مسجد میں قسم اٹھائے بھی لندن شندن کوئی نہیں, یہ ویسے لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے, تو آپ کو یقین آئے گا نہیں. اتنا سنا ہے آپ نے انگلینڈ کو, لندن کو, کہ سن سن کر جیسے اب کورونا پر یقین آئی گیا آخر. پہلے سب کو شکوک شبہات تھے. تو سن کر کے جب کسی چیز کا یقین آ جائے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی, علم الیقین کہتے ہیں. پھر اتفاقاً آپ انگلینڈ چلے گئے, ویزا لگ گیا, پہنچ گئے لندن اور اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لیا, تو آنکھوں سے دیکھ کر کے جو یقین آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, عین الیقین. اس کو کیا کہتے ہیں, عین الیقین. اور ایک تیسرا درجہ بھی ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا عملی تجربہ ہو جائے تو عملی تجربے کے بعد جب آدمی کو جو یقین آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اور یہ یقین کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کسی کا. آپ نے سنا کہ دنیا میں آگ پیدا ہوئی ہے, ایک ایسی چیز ہے آگ جس کو کہتے ہیں ہر چیز کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے, اور سارے لوگوں نے آ کر کے خبر دی تو آگ کو آگ کے جلانے کا یقین ہو گیا. وہ آگ آپ کے گھر میں بھی پہنچ گئی, گیس کا میٹر لگ گیا اور چیزیں پکنا شروع ہو گئی, اس نے جلانا شروع کر دیا. تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا, عین الیقین ہو گیا. پھر اتفاقاً پکاتے پکاتے انگلی اندر چلی گئی, ہیٹر کو آگ لگاتے لگاتے انگلی جل گئی, تو اب یقین آئے گا نہیں آئے گا؟ حق الیقین. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اب اگر کوئی مسجد میں کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائے کہ بھئی آگ جلاتی نہیں ہے, یہ ویسے ہی جھوٹ ہے, تو آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو نہیں, کیونکہ آپ کو تو عملی تجربہ ہو چکا. سورہ واقعہ جو ہے نا, جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے کبھی اس کو فاقے کی نوبت نہیں آئی. اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں. اس پوری سورہ واقعہ میں قیامت اور آخرت کے حالات, جنت کا اور جہنم کا تذکرہ ہے, جنت میں جانے والوں کا تذکرہ ہے, جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ ہے. یہ سارا تذکرہ 3 رکوع اللہ نے فرمائے. اس کے بعد آخر میں خلاصہ بیان کیا کہ جنت میں جانے والوں کے 2 گروہ ہیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. ان کے تو کیا ہی کہنے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر دائیں ہاتھ والے یہ جنت کا دوسرا گروہ ہے, ان کا درجہ تھوڑا سا کم ہوگا اور ان کے لیے بھی سلامتی ہوگی. اور تیسرا گروہ جہنم میں جانے والوں کا, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. ان بیچاروں کی گرم پانی سے مہمانی کی جائے گی, آگ سے مہمانی کی جائے گی, اور جہنم میں ان کو. یہ سارا بیان فرما کر آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں, اس کو گپ مت سمجھنا,
مذاق مت سمجھنا. ان ھذا لہو حق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین. یہ سارے جو ہم نے بیان کیا سورہ واقعہ میں، اس نے ایسا ہونا ہے اور یہ ایسا یقینی ہے کہ اس سے اوپر یقین کا کوئی درجہ پھر نہیں رہتا. ابھی عشاء کی نماز میں حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے جو دوسری رکعت میں سورت پڑھی ہے نا، الہاکم التکاثر، اس میں بھی یہی ارشاد، لترون الجحیم، تم پکی بات ہے ضرور بر ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم ایسے دیکھو گے جیسے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور پھر تمہیں انکار کی بھی وہاں مجال نہیں ہوگی. ثم لتسألن، سارے صیغے تاکید کے، الہاکم التکاثر والی صورت میں سارے صیغے اللہ پاک نے تاکید والے ارشاد. تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں کیونکہ پہلی ملاقات تھی، تو اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں 3 باتیں سمجھائیں. ان میں پہلی بات جو سمجھائی ہے وہ ان الساعۃ آتیۃ، پکی بات ہے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے اور آ کر کے رہے گی. اور جب اس کے آنے کا وقت ہوگا تو سورہ نجم میں فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا پھر اس کو روک کوئی نہیں سکتا. اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. باقی 2 باتیں رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ ایک کل اور ایک پرسوں.